प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं नभाओ खान। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी गैबी इमदाद फरमाए। इसके बाद पाकिस्तान की चंद खबरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहली बात वो है एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का जो इस्तीफ़ा वो एक गंभीर बन गया है। उसने बहुत बड़ी एक एहतजाजी शक्ल दे दी है, उसके बारे में भी आपसे बात करते हैं। उसके बाद पीटीए के कोर कमेटी में क्या हुआ आपस में। उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब ने पिछले इमरान खान के अदवार में सहाफ़ियों के बारे में और मौजूदा दौर में जो बातें की हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जी एचिसन के कॉलेज, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, एचिसन के कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन जो ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो उसके बाद एहतजाजी तौर पर उसको देखकर वहाँ के सीनियर तरीन रुकन, जिनकी उम्र 90 साल उम्र है, सैयद बाबर अली शाह साहब, एचिसन कॉलेज के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के कई दहाइयों से जो है ना वो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, तो और लम्स के भी मेंबर हैं। उनका कहना है कि माइकल थॉम्सन जैसा प्रिंसिपल मैंने आज तक नहीं देखा। कहा कि कई प्रिंसिपल्स तब्दील हुए, मैंने सबकी कारकर्दगी देखी, लेकिन सबसे अच्छी कारकर्दगी माइकल थॉम्सन की थी। उनको रिटायर करवाकर गवर्नर मलिक रहमान ने अच्छा नहीं किया। तो उसके आगे बात करते हैं, क्योंकि एक तो ज़्यादा जो है ना वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में ज़्यादा तादाद नून लीग के लोगों की है, जो MP हैं, MNA हैं, कुछ भी हैं, तकड़े उहदों पर फैज़ हैं, वो उसमें शामिल हैं। शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आज चीमा ने कहा है कि ये सिर्फ मेरे बच्चों के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक पॉलिसी बनाई जा रही है एचिसन कॉलेज में जो सब के लिए है। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि सबसे पहले तो इब्तदा तो आपके बच्चों से हो रही है। ये बेतरतीबी कहें या कुछ भी कहें और इस्तीफ़ा कहें, ये आपके बच्चों की वजह से हो रहा है। तो खैर आगे बात करते हैं। एचिसन कॉलेज में जो है ना वो 16 फरवरी 2024 को बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई, जिसमें पहली दफ़ा वाज़ेह हुआ कि गवर्नर मलिक रहमान ने नए प्रिंसिपल को सेलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है। तो वहाँ गवर्नर समेत, इनके मलिक रहमान समेत काफ़ी मेंबरान शामिल थे। उन्होंने कहा हमें तो इल्म ही नहीं है। और फिर वो सिलेक्शन कमेटी में पहले से जो नाम डाले गए थे मलिक रहमान की तरफ से, उनमें नए नाम सलमान अख्तर औरंगज़ेब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और ख़ान मोहम्मद IT के उमर जो हमारे साथ नून लीग के बहुत अच्छे मेहनती आदमी हैं। तो उन्होंने सिलेक्शन रिसर्च कमेटी जो बनाई गई है ना, उसके वो मेंबर बने हैं। क्योंकि मुबैना ज़राए से पता चला है कि मलिक रहमान साहब एक अमेरिकन को जो है ना वो एचिसन कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना चाहते थे, लेकिन जब जो रिसर्च कमेटी है, जो सिलेक्शन और रिसर्च कमेटी, वो उसको फाइनलाइज़ करेगी, उसके बाद जाकर उसकी सिलेक्शन होगी। लेकिन अभी तक अता तारड़ साहब उसके माइकल थॉम्सन से राब्ते में हैं कि जी आप इस्तीफ़ा वापस लें, लेकिन वो कहते हैं जी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तक उनका ख़ास वाज़ेह उनका आपस में राब्ता या कोई मुलाकात नहीं हुई अता तारड़ साहब के उनके साथ। अच्छा, उसके बाद एचिसन कॉलेज के जो ओल्ड बॉय, यानी कि जो पहले पढ़ गए हैं, उनका भी एक वो इजलास में शामिल हो रहे हैं। उनका भी एहतजाज हुआ है, इजलास हुआ है। उसके बाद पेरेंट्स जो हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, उनका भी एहतजाज, इजलास वो भी है। तो वो कहते हैं जी इससे बच्चों ने कहा इससे ज़बरदस्त एक्सीलेंट प्रिंसिपल हमने आज तक नहीं देखा, जो सीनियर बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। एहतजाजन आद चीम, और उन्होंने ना ओल्ड बॉयज़ जो पहले पढ़ चुके हैं और वालिदैन ने कहा है कि हम एहतजाजी तौर पर कहें कि आद चीमा और गवर्नर मलिक रहमान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अपने ओहदों से। ये एक एचिसन की वजह से एक बहुत बड़ी खबर थी जो आपसे शेयर करनी थी।
آگے چلتے ہیں جی، تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو اندر کام ہوا وہ ہے کہ جی تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا۔ آپس میں پی ٹی آئی کے کارکن جذباتی ہو جاتے ہیں بہت دفعہ، تو وہ جذباتی ہو گئے حد سے زیادہ، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگے، خاص طور پر شیر افضل مروت کی جو ہے نا ان کے خلاف باتیں ہوئیں کہ جی وہ جو ہے نا اکثر طور پر چاند جو ہمارے ذاتی معاملات پی ٹی آئی کے ذاتی معاملات ان پر بات نہیں کرتے، دوسرے جگہوں پر دوسری باتوں کو اچھال دیتے ہیں۔ تو 10 لوگ تو جو اسلام آباد اس کمیٹی میں موجود تھے، باقی اندرون ملک بیرون ملک وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کور کمیٹی کے اجلاس میں شامل تھے۔ جیسے ہی شیر افضل مروت نے دیکھا تو وہ وہیں پہنچے اور انہوں نے کہا جی آپ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی شیر افضل مروت نے کہا جی آپ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو اس پر جو ہے نا پارٹی کے اندر بیٹھے جو عجیب و غریب کیفیت ایسی طاری ہوئی کہ وہاں پر، کیونکہ پہلے پچھلے دنوں انہوں نے بیان دیا تھا کہ بھی اپنا پی ٹی آئی کے 40 ایم پی ایس پنجاب میں نون لیگ کو پیارے ہونے جا رہے ہیں، تو وہ کہنے یہ افواہ یہ آپ نے اڑائی ہے۔ تو اس پر زین قریشی، شہباز گرج برچڑے اس نے سخت تنقید کی۔ تو شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کے درمیان تلخ کرامی تو تکرار ہاتھ پائی تک بات پہنچ گئی اور کہا کہ آپ باہر نکلیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ لیکن جو سچویشن ذہن نظر آتی اس میں لگتا تھا جیسے وہ چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب چھیڑ خانی کر کے بیٹھ جاتے تھے اور دروازے پر نیاز اللہ نیازی کھڑے، باہر نکلو میں تم سے پوچھتا ہوں، لیکن خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے شیر افضل مروت صاحب، ایسے لگتا تھا جیسے آنکھ مچولی کر رہے ہیں۔ لیکن اندرون خانہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے نا وہ معاملات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی آمادگی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ ٹاسک دیا گیا ہے بیرسٹر گوہر علی خان کو کہ آپ پنجاب اور سندھ کے دورے کریں اور تمام طور معاملات کو دیکھیں، ان کو جو ہے نا ان کو نپٹائیں۔ تو اس کے بعد بات آتی ہے جی ایک پہلے آپ سے شیئر کی تھی ٹیلن نیوز کی۔ تو روف کلاسر صاحب کو 4 کروڑ روپے تو مل گئے ہیں۔ ان کو معاہدہ تھا بریار کمپنی کی طرف سے کہ ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ تھا 4 کروڑ کا 2 سال میں، لیکن بطور روف کلاسرہ انہیں کبھی 50 لاکھ پر منتھ میری تنخواہ ان کے ساتھ مقرر تھی۔ فارچونر بھی انہوں نے مجھے گفٹ کر دیا ہے، یہ ایگریمنٹ میں شامل تھا، اور انہوں نے گفٹ بھی کر دیا ہے۔ یہ تو فارچونر میرے پاس ہے، اور 50 لاکھ ماہانہ کے ساتھ میرا 12 کروڑ بنتا ہے، جبکہ انہوں نے مجھے 4 کروڑ دیا ہے، کچھ چیک کی شکل میں، کچھ نیٹ کی شکل میں، کچھ ابھی جس طرح بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں جی ابھی تک یہ معاملہ روف کلاسر صاحب کورٹ میں لے جانے کی تکر میں 4 کروڑ بھی وصول کر لیے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ میرا ایگریمنٹ تھا وہ 12 کروڑ کا تھا 2 سال کی طرف۔ ٹیکس کے بارے میں 5800 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے پاکستان میں سالانہ، صرف 2900 ارب سیلز ٹیکس کی مد میں چوری ہوتا ہے، اور کوئی حکومت اس پر ایکشن نہیں لیتی۔ یہ حکومت خاص کر یعنی کہ میاں برادران کی یا پی ڈی ایم کی حکومت جب آتی ہے تو اس میں یا زرداری کی حکومت اس میں ٹیکس چوری بہت ہوتا ہے۔ عمران خان نے ٹیکس کے بارے میں بات کی تھی لیکن وہ وہیں رک گئی تھی، ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ تو ٹیکس چوری کے بارے میں انہوں کا اداروں کو ٹاسک دے دیا ہے فیڈرل حکومت نے اور پنجاب حکومت نے کہ ٹیکس چوروں کے خلاف ایکٹیو رہیں اور ان کے خلاف ایکشن لیں تاکہ کریک ڈاؤن ہو اور کرپشن نہ ہو۔ اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب کو 11,000 کنال کا NOC جاری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ عمران خان سے علیحدہ ہوئے، کیونکہ عمران خان نے انہیں یہ 11,000 کنال جو ہے نا اس پر ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بننے دی تھی، جو لاہور کی بہت بڑی سوسائٹی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو آج جو ہے نا وہ NOC مل گیا، علیم خان کا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں جی غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر۔ غزہ فلسطین کے مسلم خواتین کو ماہ مقدس میں اور اس سے پہلے جبری جنسی زیادتی کرنے کے بعد جو ہے نا یہودی لابی اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو یہ ایک مسلم امت پر بہت بڑا تماچا ہے۔ حماس کے 700 اور اسرائیل کے 40
قیدیوں کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے، کیونکہ حماس کے 700 قیدی ان کے پاس ہے اور حماس کے 40 ان کے پاس ہیں۔ اور اس کے بعد جنگ بندی کے بارے میں بھی عالمی سطح پر بات ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ چند ممالک ہیں اور دوسری طرف اقوام متحدہ، عالم اسلام کے کافی ملک ہیں جو اس بات پر غور نہیں کر رہے کہ غزہ فلسطین کے ساتھ کتنا ظلم جبر ہو رہا ہے اور خاموش بیٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جی ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن جو کم از کم 6 ماہ کی قید کاٹنے کے بعد رہا ہوئے ہیں، انہوں نے ایک افطار پارٹی میں آئندہ کلائے عمل بنانے کی تجویز دے دی ہے، کیونکہ مراد سعید کو جو ٹاپ 5 میں ہیں عمران خان کے ساتھی، قریبی ساتھی، وہ بھی بہر ہیں، ان کو بھی اجازت مل گئی ہے۔ اور صنم جاوید جو دیدہ دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کا بھی سینٹ کا الیکشن جیتنے کے چانس نہیں لگتے، وہ بھی عمران خان کی قریبی ساتھی ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے نا وہ تحریک چلانے کی بابت مبینہ طور پر انہوں نے ایک تحریک چلانے کا اللہ عمل بنانے کی تجویز دے دی ہے۔ وہ لوگ جو 6 ماہ قید کاٹ کر آئے ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یعنی کہ جتنے قید ہوئے تھے اتنے تو مسلم لیگ کے ووٹر نہیں ہیں لاہور میں، یہ صرف لاہور کے جو قید شدہ قیدی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام کارکنان جو گرفتار ہوئے وہ تو پارٹی کا اثاثہ ہیں، کیونکہ ہر پارٹی اپنے جو ان کی خاطر گرفتار ہوتی ہے ان کو کبھی ان کی گرفتاری رہ گا نہیں جانے دیتی، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، خاص کر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی۔ تو قاضی فیضی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جی جو ہے نا عمران خان کے دور میں کتنے صحافیوں پر مقدمے بنے، کتنے صحافیوں کو قید ہوئی، تو اس پر عمران ریاض صاحب نے اپنے ایک ولاگ میں کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کی معینہ مدت ہوتی ہے، آپ ایک مطلب محدود مدت تک چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بنے ہیں، آپ سے پہلے جو تھے وہ بھی انصاف نہ دے سکے تو آپ بھی اسی راہ پر چل پڑے، آپ بھی انصاف نہیں دے رہے، کیونکہ عمران خان کے دور میں تو صرف چند صاحب ہی تھے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت میں ہزاروں صحافیوں کی گرفتاریاں ہوئی اور ایک صحافی پر 20 40 مقدمے بنے، اور صرف عمران خان کی ان کی کوریج کے حوالے سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا دہشت گردی یا 9 مئی کے واقعے سے۔ تو آپ مہربانی کریں، ایک آپ کے پاس بطور منصف آپ جو ہے نا اچھے طریقے سے انصاف دیں، کیونکہ یہ جو ہے نا ان پر ایسے مقدمے بنانا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک عدالت آپ کی ہے، آپ اس کے چیف جسٹس ہیں، وہ چند دنوں کے ایک عدالت اوپر آسمان پر میرے اللہ تعالیٰ رب العزت کی ہے، جہاں انصاف ہر صورت ملتا ہے، وہاں پر یہ نہیں دیکھا سٹیٹس کو کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ جی نون لیگ کا وزیر ہے، یہ جی پی ٹی آئی کا وزیر ہے، یہ پیپلز پارٹی کا وزیر ہے، وہاں پر نہ کوئی پارٹی کی بات ہوگی نہ عہدے کی بات ہوگی، وہاں سچ کا علمبردار کامیاب ہوگا اور جھوٹ والوں کو سزائیں ملیں گی۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان، ایز اے مسلم، آپ ان کے جو ہے نا بے گناہ لوگوں کو ان کو سزا نہ دیں، تو اس کا جو ان کا امیر غریب کا فرق جو ہے آپ ختم کر دیں، دوہرا معیار نہ رکھیں، کیونکہ طاقتور کے لیے قانون ہوتا ہے، غریب کے لیے اور ہوتا ہے، یہ ختم کر دیں، کیونکہ عمران خان کے دور میں تو چند مقدمات بنے تھے، اب زیادہ بن رہے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ اس پر تھوڑی سی توجہ دیں۔ تو ناظرین، سب کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک بھی الیکشن ہونے کے باوجود پچھلے یعنی کہ رجیم چینج کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان میں سیاسی معاشی بحران عدم برداشت باقی ہے، اور غزہ فلسطین کی جب خبریں سنتے ہیں تو میرے خیال میں ذہن معاف ہو جاتا ہے۔ یہ کرسی کی خاطر لڑ رہے ہیں، وہ ایمان کی خاطر لڑ رہے ہیں، یہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، اپنی کرسی کی طرف، اپنی عیاشی کو طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بجٹ لیتے ہیں ان میں سب ان کی عیاشیاں ہوتی ہیں۔ اور آخر میں وہی بات چند دنوں سے دہرا رہا ہوں ہر ولاگ میں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ سی ایم پنجاب ہیں، مہربانی کر کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن ہو رہی ہے، اور آپ کے بنائے ہوئے نگہبان پروگرام راشن پروگرام میں بھی خرد برد ہو رہی ہے، اس پر توجہ دیں، اس پر کمیٹی تشکیل دیں، ان دونوں پروگراموں کو
BSP پروگرام کو چلو آپ نہ صحیح بلاول بھٹو صاحب جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے وہ تو توجہ دیں. فی امان اللہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ.